आदाब नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सुबह एक ख़ास मेहमान को हम दावत देते हैं इस प्रोग्राम में और उनकी शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन पर भी बात करते हैं। आज हम बेहद खुश हैं कि हमारे साथ आज सुबह सुबह प्रोफेसर फारूक फयाज साहब जुड़े हैं, जो कि एक एक्लेम्ड ऑथर हैं, क्रिटिक है, पोइट है, टीचर हैं, और ख़ास बात यह है कि हाल ही में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। फारूक साहब का स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका, आपने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। एक बार फिर हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी, आपका शुक्रिया और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया। और सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से मुबारकबाद। आपको हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि एक बाइस फ़ख्र बात हम सब के लिए है। खैर मुबारक हमारी साहब। प्रोफेसर साहब, हम इस प्रोग्राम में जो भी शख्सियत को मदऊ करते हैं, अपनी नाज़रीन की जानकारी के लिए सबसे पहले उनकी पैदाइश और इब्तदाई ज़िंदगी, तालीम वगैरह के बारे में उनको जानकारी देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा अब इस पर इज़हार ख़याल करें। वही साहब, आपको पता है कि मैं बेसिकली जो है ना जी, लिटरेचर से पहले मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ जी। तो हिस्ट्री का जहाँ तक मतलब कि स्ट्रीम का ताल्लुक है जी, इसमें से मतलब कि किसी कंटेंट को डील करने से पहले जी, उस फैक्ट के माहौल को अंडरस्टैंड करना होता है। जी। आपने ये अच्छा सवाल किया है कि आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई है, सही। इसमें सिचुएट करना है अपनी मतलब की ज़ात को। जी, मेरी जो पैदाइश हुई है वो है इधर पास ही एक इलाका है, मशहूर इलाका है, वो है सुथू बरबर शाह। अच्छा। सुथू बरबर शाह तो मतलब कि पहले दौर से ही इल्म अदब का अदब मरकज का रहा गहवारा रहा है। जी, बिल्कुल सही। एक चीज ये है कि मतलब कि जो बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जी, चाहे वो एसपी कॉलेज है, चाहे वो वुमेन्स कॉलेज है, चाहे वो बीएड कॉलेज है, या जो मतलब कि जो स्कूल है इधर मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कि गर्ल्स स्कूल कोठी बाग या हिंदू हाई स्कूल, ये इसी इलाके में मतलब कि सिचुएट है। सही बात। और फिर एक और बात है कि ये जो इलाका है जी, ये कश्मीर की कल्चरल प्लुरलिटी के लिहाज से काफी मशहूर है। सही बात। इसमें हर कम्युनिटी के लोग रहते थे और खुसूसन कश्मीरी जो पंडित थे। हाँ। तो जाहिर है कि चूंकि वो इल्म अदब में आगे थे, बिल्कुल, तो उसका असर जो है वो उस माहौल पे भी पड़ा है। और जो बच्चे थे उस माहौल में जो पले बड़े, तो उनकी जहानत को निशोनुमा करने में, उनकी जहानत को फैशन करने में उसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जो मेरी पहली जो इब्तिदाई तालीम है, जी सर, जो जहाँ तक प्राइमरी स्कूल का ताल्लुक है, हमारी इधर इसमें मोहल्ले में सुथू बागवांपोरा में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सुथू। वहां से मैंने बल्कि प्राइमरी का एग्जाम पास किया 5वीं जमात तक। देन आई शिफ्टेड टू मिडिल स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुथू। वो भी रेंटेड बिल्डिंग थी, लेकिन हमारे असातिज़ा बहुत उस वक्त ज़हीन भी थे और बच्चों से काफ़ी प्यार करते थे। बिल्कुल। वहाँ से मैंने वो 8वीं जमात का जो इम्तिहान होता था वो मैंने बोला कि आई क्वालिफाइड दैट। तो इसके बाद आई सॉट एडमिशन इन एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल, पास में ही। जी, पास में ही सारी चीजें पास में। तो वहां से हमें उस वक्त के जमाने के लिहाज से वो इलेक्टिव हुआ करता था। सही बात। तो वहां से मैंने हायर सेकेंडरी इलेक्टिव का एग्जामिनेशन पास किया। एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी इलेक्टिव आई शिफ्टेड टू एसपी कॉलेज। जी। तो फिर मतलब कि एसपी कॉलेज में हमारी ग्रेजुएशन हुई है। उसके बाद हमने फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी में पहले एमए किया है हिस्ट्री में, इसके बाद फिर हमने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, और साथ ही में हमने कश्मीरी लिटरेचर में पीजी भी किया है और पीजी डिप्लोमा कोर्स भी किया है। जी सर। ये तो है मतलब कि कुछ लिटिल बिटल जो हमारी क्वालिफिकेशन के लिहाज से। बिल्कुल जी। मैं जब घर से स्टूडियो आ रहा था, आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं। मैं ड्राइव करते करते ये सोच रहा था कि मैं फारूक साहब से किस गोशे पे बात करूं और कौन से गोशा कोई छूट ना जाए मुझसे, क्योंकि इतने शख्सियत के पहलू हैं, इतना आपका कंट्रीब्यूशन है। हम सबसे पहले जो हाल ही में हम सब के लिए एक मुबारक की बात है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से आपको नवाजा गया है, उस पर बात करते हैं। जी। हमारी नाज़रीन को ये बता दें कि वो अवार्ड कौन सी तकलीफ के लिए आपको मिला है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। जी 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 जी। ये तो मतलब कि हमारे बहुत सी जो मतलब कि हमारी वर्क्स है वो इंग्लिश में भी है, वो उर्दू में भी और कश्मीरी में भी है।
لیکن یہاں مطلب کہ جو سوال آپ نے کیا ہے ساتھیہ اکیڈمی کے جو حال ہی میں ایوارڈ بالکل ڈکلیئر ہوئے تو وہ کس مطالعے پہ ہے. تو میں نے مطلب کہ 2019 میں میری کتاب آئی ہے بازن. جی. وہ ان کا جو عنوان ہے اس کا وہ زغل ڈپ. ہاں زغل ڈپ. جی. دراصل وہ کلیکشن ہے کرٹیکل ایسیز کا. میں نے پرانے بھی کچھ شاعر لیے ہیں اور نئے شاعر بھی لیے ہیں. ہماری جو موجودہ نسل سے وابستہ جو شعراء ہے کشمیری ان پہ بھی میں نے بات کی ہے. ان کی جو لٹریری کنٹریبیوشنز ہیں ان کو ہم نے ایگزامن کیا ہے, اینالائز کیا ہے فرام اے وائڈ ویرائٹی آف کرٹیکل اپروچز. جی. یہ نہیں کہ مطلب کہ یہ تبصرہ ہے ہم نے تبصرہ کیا ہے, نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے اور دیٹ ٹو ویری ہمبل اٹمپٹ آئی ہیو مطلب کہ پٹ انٹو آپریشن کہ میں نے کسی خاص اینڈ دیٹ ٹو پوسٹ ماڈرن جو کرٹیکل تھیوریز ہے نیو ہسٹوریسزم جی اس کے مطلب کہ حوالے سے میں نے بات کی ہے. چاہے وہ مہجور ہے, چاہے وہ آزاد ہے, چاہے وہ راہی صاحب ہے, چاہے وہ ٹینک صاحب ہے, چاہے کوئی بھی جو مطلب کہ اس تعلق سے ہم نے بات کی ہے. تو اسی زغل ڈپ پہ اسی زغل ڈپ پہ مطلب کہ آج اس سال 2022 کے جو اناؤنس ہوئے ہیں ریسنٹلی. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہماری کہ ایک نیشنل مطلب کہ آرگنائزیشن سر آپ اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں جو آپ نے کام کیا ہے. جتنا مطلب کہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا. جی سر. جی سر آپ یوں تو ہسٹری کے پروفیسر رہے ہیں لیکن جو آپ کی اسپیشلائزیشن سے بہت ہیں, لٹریچر میں کلچر ہے, ہسٹری ہے, اور بھی بہت سارے جو اسٹریمز ہیں اس میں آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. لیکن میں آپ سے سیدھا سوال پوچھوں گا, آپ کی نظر میں ہم جو جموں کشمیر کے واسی ہیں, جو ہماری شناخت ہے, جو ہمارا تہذیب ہے, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارا رہن سہن ہے, ہم کس مقام پہ ہیں لٹریری اس وقت آپ کی نظر میں؟ دیکھیے واحد صاحب, یہ بہت ہی مطلب کہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھو جب ہم قوموں کی عظمت کا مطالعہ کرتے ہیں, قوموں کی عظمت کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ صرف جو فزیکل جو کمفرٹس ہوتے ہیں, جو فزیکل ایمینٹیز اویلیبل ہوتی ہے وہاں کی شہریوں کو, یا جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اسے اس ملک کا اندازہ نہیں ہوتا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کا. بیسیکلی جو چیز سب سے زیادہ علم کے لحاظ سے وہ ہے ان کی کلچرل ریفائنمنٹ کیا ہے. صحیح بات ہے. ان کی کلچرل ریفائنمنٹ کیا ہے, ان کا جو ہسٹوریکل جو ملک کی ڈیٹا ہے, ہسٹوریکل جو پاسٹ ہے وہ کیسا رہا ہے. جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, کیونکہ ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ میں کشمیری لینگویج میں یہ کتاب آئی ہے, تو اس سلسلے میں یہ جو کشمیری جو سوسائٹی ہے یہ بہت ہی خوش قسمت ہے. اچھا. ہاں جی, خوش قسمت اس لحاظ سے ہماری جو تاریخ ہے تمام برصغیر میں یہ ایک ہی واحد ایسا خطہ ہے جن کی اپنی ایک ریٹن ریکارڈ ہسٹری تھی جو کلہن نے لکھی ہے 12ویں صدی میں. اور آج بھی ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی چاہے کوئی یورپین ہسٹورین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ میں ہندوستان کی, the biggest contribution that is from Kashmir, that is Raj Tarangli, that has been chronicled by this Kalhana. ایک یہ چیز ہے. اور دوسرا جہاں تک ہماری شعری جو مطلب کہ ہماری روایات ہے, جو شعری روایت ہے, یہ لندن سے شروع ہوتا ہے. لندن سے پہلے بھی ہمیں کچھ مطلب کہ شتی کانٹ یا اس کے جو سلوک آتے ہیں, لیکن جو ہماری جو لٹریری ہسٹری ہے, آرگنائزڈ لٹریری ہسٹری, دیٹ اسٹارٹس فرام 14th century onwards. اور وہ بھی دیکھیے کہ کس شان والی عظمت کی دین ہے, وہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہماری جو بزرگ ہے, جو نیشنل جو سینٹ پوائنٹ ہے, وہ شیخ العالم ہے. انہوں نے اس زبان کے ادب کی تاریخ کو مطلب کہ اس کی بنیاد ڈالی ہے. صحیح بات. اور وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے یہ آج تک ہی ساری و جاری ہے. اس لیے زبان کے لحاظ سے ہو سکتا ہے, ادب کے لحاظ سے یہ نہیں کہ مطلب کہ ہم نے مطلب کہ وہ تمام زینے طے کی ہے جو اور زبانوں نے کی ہے, نہیں, ایسی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن جہاں تک مطلب کہ کشمیری ادب کا تعلق ہے, ہم کسی سے کم نہیں ہے, روشن ہے ہمارا. یہ ڈیفینیٹلی. آپ نے جو زغل ڈپ سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, آپ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, ٹرانسلیشنز کیے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کے بڑے گوشے ہیں
کس پہ بات کریں اور کس پہ نہ بات کریں. آپ کی جو زرلڈ سے پہلی تخلیقات ہیں، جو آپ کی تصانیف ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں ہمارے ناظرین کو. پہلی جو میری کتاب تھی وہ تھا شاید مطلب کہ 2 کتابیں اکٹھے آئی. اچھا. ایک تو آئی کشمیری لینگویج میں، دوسری آئی انگلش میں. اچھا. جہاں تک مطلب کہ کشمیری زبان کا تعلق ہے، اس میں جو مطالعہ سامنے آیا وہ تھا زبان، ادب، تاریخ. اور اسی کے ساتھ ایک اور انگریزی مطلب کہ ورک آگے آ گئی، وہ تھا فولکلور اینڈ ہسٹری آف کشمیر. یہ 2. جی. اور ان میں جو مطلب کہ ہمارے جو سامعین ہے یا جو ناظرین ہے یا جو قاری ہے، جی، کافی پذیرائی ہوئی ان دونوں کتابوں کی. یہ جو فولکلور کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے، تو اس سے انگریزی میں اس میں اوریجنل اس کو کمیونیکیٹ کرنے میں ایک چیز ہے جو کشمیری فولکلور ہے. پہلے یہ کنفائن تھا صرف وادی تک ہی، لیکن اس کی انگریزی ایک تو بہت ہی مطلب کہ اس کی وساطت سے دنیا بھر میں جان گئے کہ کشمیر. اس میں میں نے بانڈ پتھر کا ذکر کیا تھا، میں نے لڑیشا کا ذکر کیا تھا، میں نے ونمن کا ذکر کیا تھا. ہم نے یہاں کے ٹریڈیشنل جو مطلب کہ آرنامنٹس ہے اور ہمارے جو آتھینٹک ڈاکیومنٹ ہے ہمارے. میں نے کیا کیا اس میں، پہلی بار میں نے کیا کوشش کی ہے، I did not discuss folklore as a literary genre. Okay. I discussed it as a source information. Achha. And on the basis of literary folk literature, I attempted to construct a cultural history of Kashmir. یہ مطلب یہ بات جی صحیح بات ہے. یہ بہت جو جیسے میں نے کہا کہ آتھینٹک ڈاکیومنٹ مانے جاتے ہیں، جو کہ آپ کی تصانیف ہیں، جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند یہ کتابیں ہیں آپ کی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اور بھی آپ لکھیں گے ہمارے فولکلور. اگر آپ کی دعائیں ساتھ رہی اور اگر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ قلم تو جاری رہے گا انشاءاللہ. فاروق صاحب، ہماری مادری زبان کو اور انریچ کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے جو انگریزی میں ہے ٹرانسلیشنز کشمیری اپنی مادری زبان میں کیے ہیں، جو کہ ایک اور بڑا کنٹریبیوشن ہم مانتے ہیں ہماری زبان میں، ہمارے ادب میں ہے. لیکن کیا آپ جتنا ٹرانسلیشن میں کام ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے ہماری کشمیری زبان کے حوالے سے، آپ مطمئن ہیں اچھا کام ہو رہا ہے یا اور اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں وہی صاحب، ایک چیز ہے کہ جہاں تک علمی شعبے کا تعلق ہے اس میں کہیں بھی کلبینیشن نہیں ہے. جی ہاں، آپ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہو. جہاں تک کشمیری ترجمے کا تعلق ہے، جی میں مطلب کہ اپریسیشن دے رہا ہوں اپنے جو بزرگ ہمارے ہیں، انہوں نے دنیا کی جو اہم زبانیں ہیں ان میں جو کلاسک لٹریچر ہے یا ماڈرن لٹریچر ہے، شاید ہی کوئی خاص کتاب ہو جن میں کشمیری زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا ہے. صحیح بات. چاہے وہ ناولز ہے، چاہے وہ افسانے ہے، اور یہاں کے مطلب جو ہماری جو افسانے ہیں خصوصاً چاہے امیر کامل صاحب کے یا ہدے کول بھارتی کے ہے یا اختر مدین صاحب کے ہے، ان کا بھی ٹرانسلیشن مختلف زبانوں میں ہوا ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ترجمہ، جہاں تک ترجمے کا فن کا جہاں تک تعلق ہے، بہت سی کلاسیکل کتابوں کو کشمیری میں ترجمہ کیا گیا ہے. وار اینڈ پیس کو، کرائم اینڈ پنشمنٹ کو ترجمہ کی، مدر کو، میکسم گورکی کی مدر کو کشمیری میں ترجمہ کیا گیا، یا افلاطون کو، حالانکہ بہت ہی فلسفی ہے لیکن اس کو بھی کشمیری جو رائٹرز ہے، اقبال لازکی صاحب نے، پروفیسر اقبال، انہوں نے اس کا بھی ترجمہ کیا ہے. لیکن اس میں گنجائش ہے اور جانے کی. میں چاہتا ہوں جہاں تک کشمیری شاعری کا تعلق ہے اس میں ہمیں بہت سرمایہ ہے. بالکل 600-700 سال تک پھیلا ہوا ادب ہے. صحیح بات ہے. للدت سے آج تک جو جدید شعراء ہے. لیکن جہاں تک نثری ادب کا تعلق ہے، نثری ادب کا تعلق کشمیری زبان کے حوالے سے یہ صرف 90 سال یا 100 سال تک پھیلا ہوا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر فکشن پہ کام ہوا ہے، اور فکشن کو بھی صرف افسانے پہ افسانہ زیادہ ہے. لیکن جو بھی اور جو جانرز ہیں پروز کے، اس میں زیادہ کام نہیں ہوا، اوریجنل کام. میں چاہتا ہوں کہ اس کمی کو ہم ٹرانسلیشن سے بھی پور کر سکتے ہیں. صحیح بات. آیا اور بھی جو سٹریمز ہیں نالج کے، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ ہسٹری ہے، چاہے وہ اینتھروپولوجی ہے، چاہے وہ فلسفی ہے، چاہے وہ سوشولوجی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، اس پہ جو کتابیں ہیں وہ بہت ہی کم ہے.
اس میں سے ہم ٹرانسلیشن کرا سکتے ہیں اور اس کمی کو ہم پورا کر سکتے ہیں. غرض کام کرنے کی گنجائش کام بہت کرنے ہے. کی گنجائش ہے بہت ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. اور کام کرنا بھی چاہیے. صحیح بات. یہ صرف آپ ادب سے زبان کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں. صحیح بات. صرف شاعری سے آپ زبان کو ترقی نہیں دے سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کے لیے اور بھی جو نالج کی جو اور سٹریمز ہیں، جو ڈائیورس سٹریمز ہیں، صحیح بات. ان پہ بھی آپ کو کام کرنا ہے. اور تاکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہیں، جس بھی زبان سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ سمجھے ہمارے یہ مارکرز ہے زبان کو، ادب کو مطلب کہ کوالیفائی کرنے میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں یا نیشنل مارکیٹ، یہ مطلب کہ دے سرو ایز مارکرز. جی بالکل. ان کی طرف مطلب کہ دھیان دینا ہے. پروفیسر صاحب، یہاں ہمارے اس پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. جی. بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین، اس بریک کے بعد پروفیسر فاروق فیاض صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ صبح جڑے ہیں پروفیسر فاروق فیاض صاحب، جن سے ہم اپنے ادب کلچر کے مختلف گوشوں پہ بات کرتے ہیں. فاروق صاحب، آپ نے یہاں کے مختلف شعراء پہ لکھا ہے، جس میں شیخ العالم صاحب ہیں، شمس فقیر صاحب ہیں، اپنے فاضل کشمیری صاحب پہ بھی لکھا ہے، امیر شاکریری صاحب پہ بھی آپ نے لکھا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ان کے یہ بایوگرافی کے اس میں ہے یا آپ نے جسٹ کچھ ریسرچ بیس؟ نہیں، اس میں مطلب کہ جہاں تک مطلب کہ یہ جو آپ نے فاضل صاحب کی بات آپ نے چھیڑی یا امیر شاکریری کی بات، جی، یہ تو مونوگرافس تھے، یہ اسائنڈ ورک تھا سعدیہ اکیڈمی کا. جی. اس میں کچھ لمیٹیشنز ہوتے ہیں. ہاں. تو اس لمیٹیشن کے حساب سے لیکن میں نے کوشش کیا، چاہے وہ فاضل کشمیری کا مونوگراف ہے، چاہے امیر شاکریری کا، اس میں نے تحقیق کیا ہے. کیونکہ بالکل ریسرچ بیس بالکل صحیح ہے. یہ ٹیبل ورک نہیں ہے. میں نے مطلب کہ جہاں تک اس میں امیر شاکریری کا تعلق ہے، آئی ڈیڈ گو ٹو آل دوز ولیجز، پرٹیکولرلی دیٹ کریری ولیج اینڈ آل دیٹ. آئی میٹ پیپل، آئی ڈسکسڈ ود دیم، دین آئی گیدرڈ انفارمیشن فرام پرائمری سورسز ایز ویل ایز سیکنڈری سورسز. اور پھر اس طریقے سے ہم نے اس کو کمپائل کیا ہے. اس میں مطلب کہ ہم نے صرف ڈائریکٹلی میں امیر شاکریری پہ نہیں آیا، میں نے اس میں پہلے یہ کیا ہے کہ ہمارا جو مثنوی کا جو ٹریڈیشن ہے، یہ کس طریقے سے کشمیری زبان میں آ گیا، انکلوڈ کیسے، یہ انیشیٹ کیسے ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اور بھی پرشین جو کرونیکلز ہے، پرشین جو سورسز ہے، ان کو ہم نے اسٹڈی کر رہا ہے. وہ ہم نے اسٹڈی کیے. اسی طریقے سے یہ جو اپنے فاضل صاحب کے بارے میں، فاضل صاحب نے میں نے کوشش کی ہے اپنے مطلب کہ ہمبل طریقے سے کہ فاضل صاحب کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں ان کی لٹریری پرسنالٹی کے. صحیح بات. وہ نعت گو بھی ہے. اچھا، انہوں نے یہاں کی داستانوں کو ریوائیو کیا ہے. مثلا ان کی مشہور جو مطلب کہ نظم ہے وہ ہے کرالکور ہے نا، کرالکور ہے یا دی بائی ہے یا پرٹ کیوم ہے. اب دیکھیں مطلب کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ بس اس نے کرالکور لکھی ہے. پھر میں نے اس کو کہا کہ وہ کس طریقے سے اس وقت کے دور میں جب یہاں فیوڈل سٹرکچر کا کام تو رہتا، تحریک آزادی زوروں پر تھی، اس نے کس طریقے سے یہاں کے جو وہ ایلیٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، میجور کی طرح، جو میجور نے بھی آزاد نے بھی لکھا ہے، وہ اس طریقے سے لوگوں میں ایک جو نیشنلسٹ جو کانشنس ہے اس میں وہ مطلب کہ ان کو کلٹیویٹ، ان کو انجینئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کہ آپ دیکھیں مطلب کہ اگر آپ کو ایک قوم زندہ رہنا ہے، آپ کو مطلب کہ سماج کے ان جو مطلب کہ جو پیریفریز میں رہتے ہیں، جو مارجنلائزڈ ہے، ان کو اپنا شہری مرکز بنانا ہے، نہ کہ بڑے لوگوں کو مرکز بنانا ہے. خواجن چھن خواجہ واجہ چھن تتہ کن وز خواجہ وجہ داری عام نفر بے یم زن عام ایلیٹس یم زن کارخانن مز کام کرن ول سن مزور بٲیس یا سن گامن مز سن مطلب کمل بٲیس، ان کی داستان ہے کیونکہ یو الائن یور سیلف ود دیم. بالکل صحیح. اس سے مطلب کہ آپ میں مطلب کہ آپ دیکھیں نا مطلب کہ اس سے کیا ہوا، اس سے چاہے وہ مہجور تھا، چاہے وہ آزاد تھا، چاہے وہ یہ فاضل صاحب تھا، ایک لیجیٹیمیسی، ایک پیپلز لیجیٹیمیسی بن گئی ان کے کلام کی.
صحیح بات. کیا صحیح جو آج کے ماڈرن پوئٹس میں نہیں نہیں ہوتا ملتی. ہے. وہ کلب نہیں کر سکتے ہیں جو ملک کی سوشل ایسپریشنز ہیں, جو کامن ان کے ساتھ وہ کلب نہیں ہوتے ہیں. اچھا فاروق صاحب, یہ شیخ العالم کشمیر ریوزٹڈ جو ہے, جی جی جی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے ہمارے ناظرین کو. دیکھیں ایک چیز ہے واحد صاحب, شیخ العالم ہماری متبرک شخصیت ہے. بالکل. وہ نہ صرف اس کی ڈفرینٹ شیڈز ان کی پرسنالٹی کے, وہ سماجی اصلاحکار بھی تھے, وہ شاعر بھی تھے, جی, وہ ایک باغی بھی تھے جنہوں نے اس وقت کے عصری سماج سے بغاوت کی ہے. بالکل. ہمارے جو اس وقت جو ہسٹوریکل انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے تھے یا پبلک انسٹیٹیوشنز ہوا کرتے تھے, ان کے ساتھ چاہے لال دید ہو چاہے شیخ العالم ہو, انہوں نے ایک احتجاج کیا ہے. لال دید اور شیخ العالم کی شاعری جو ہے وہ احتجاج کی شاعری ہے. صحیح بات ہے. وہ پروٹیسٹ کی شاعری ہے. پروٹیسٹ کس سے؟ جو بھی ملک کی کچھ انکنوینسیز تھی ہماری سوسائٹی میں, جو جو ناہمواریاں تھی, جی جو استحصال تھا, انہوں نے استحصالی طبقوں کے خلاف, چاہے وہ لینڈڈ ایلیٹ ہے, چاہے وہ ریلیجس ایلیٹ ہے, چاہے کوئی بھی ہو, آپ شیخ العالم کا کلام لیجئے, جی, آپ لال دید کا کلام لیجئے, ان میں ان جو استحصالی عناصر تھے ہماری سوسائٹی میں, ان کی خلاف پروٹیسٹ ہے. صحیح بات. اس زاویے سے ان کے کلام کو دیکھنا ہوگا. صحیح. میں نے کوشش کی ہے یہ جو شیخ العالم کشمیر ریوزٹڈ, میں انہیں ایک کلچرل جو پریکٹیشنر ہے اس ڈائمینشن سے میں مطلب ان کی شخصیت کو مطلب یہاں ایگزامن کر رہا ہوں. کیا بات. اور عقیدتاً احتراماً بہت سا جو مطلب فولکلور ہے جمع ہو گیا ان کی شخصیت کے ارد گرد. حالانکہ شیخ العالم جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی ہے, وہ ایک ڈیفینٹ مطلب کہ ٹائم اینڈ پیریڈ میں مطلب کہ جیے ہے, لیکن عقیدتاً احتراماً محبت سے کچھ ایسے قصے بھی مطلب کہ لوگوں نے مطلب کہ بنائے, منسوخ کیے ہیں, مطلب کہ جو نہیں لگتا ہے کہ شیخ العالم کی پرسنالٹی کو جب ہم مطلب کہ ان کی جو میسج کو ہم وہ ان کے ساتھ میل نہیں کھاتے. میں نے کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ میں شیخ العالم کو سچویٹ کروں گا ہسٹوریکل پلین میں, اور ہسٹوریکل مطلب کہ فرام اے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو آئی ول ڈسکس شیخ, اینڈ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ ٹو سچویٹ شیخ العالم آن دا ہسٹوریکل پلین. میں نے تمام جو مطلب کہ جو ہمارے پرائمری سورسز تھے ہسٹری کے یا اورل ٹریڈیشنز کے, ان کو جمع کیا ہے, اور انہی کے بنیاد پہ ہم نے کوشش کی ہے شیخ العالم کو ایک ڈسپیشنیٹ طریقے سے ڈسکرائب کر, ڈسپیشنیٹ طریقے سے. ٹھیک ہے ہمارا مطلب کہ وہ مطلب کہ احترام ہے, لیکن جہاں تک کہیں مطلب کہ کچھ ایسے بھی کچھ ایپیسوڈز ہیں جہاں پر ہم نے کھل کے بات کی ہے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. یہ چیز ہے. جی سر, یہ تو ہوا اس شیخ العالم صاحب کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے, جو کتاب آپ کی ہے. جو آپ کی آنے والی پبلیکیشنز ہیں وہ کیا ہے, آپ جو انڈر پروسیس ابھی کام ہو رہا ہے؟ بہت ہے جی, بہت ہے. ابھی ایک تو ہے لٹریری گلوری آف کشمیر. جی جی جی, میں آپ سے مطلب کہ کچھ مطلب کہ بسوں پہ بات ہم کریں گے. جی, ایک تو ہے میں ایک لٹریری ہسٹری لکھ رہا ہوں. اچھا, کیونکہ میں بذات خود پولیٹیکل ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. جی, میں لٹریری ہسٹری کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ جو کتاب ہے, جو ادبی تاریخ ہے, تو مطلب کہ یہ میرے قلم سے آ جائے, بات قلم بند ہونا چاہیے. جی. دوسری ہے میں نے جہاں تک ڈرامہ کا تعلق ہے, جی, ریڈیو سے دو چار مطلب کہ کچھ ایسے مطلب کہ قسط جو دیدرانی ہے, جی, دیدرانی ہماری ایک ہسٹوریکل فگر ہے, اس پہ میں نے مطلب کہ کام کیا ہے, اور پھر یہ پبلش ہو رہا ہے. اچھا. تیسری بات اس میں ترجمے کے حوالے سے ایک بہت مطلب کہ جو مطلب کہ اہم کام جو ہے, رمیلا تھاپر ہماری جو ہسٹورین ہے ہندوستان کی مشہور, ان کی جو کتاب ہے جو پینگوئنز والی نے مطلب کہ پبلش کی ہے, ارلی انڈیا, اس کا ہم نے کشمیری ترجمہ کیا. اچھا. وہ نیشنل جو مطلب کہ میسور کی جو آرگنائزیشن ہے, نیشنل ٹرانسلیشن مشن, ان کا پروجیکٹ تھا, وہ میں نے کمپلیٹ کیا ہے, اور ان کو میں نے وہ یہ کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں, یہ بھی نہیں آنے والی ہے. اور پھر مطلب کہ میں نے شمس فقیر کا انگریزی ترجمہ کیا ہے, اور اس کے بعد بھی انیتا ڈسائی کی جو ناول ہے, بہت ہی اچھی ناول ہے, فلیم آن دا ماؤنٹین, اس کا میں نے کشمیری ترجمہ کیا ہے, جنگل نار. وہ بازار آ رہے ہیں,
कम से कम 5-6 महीनों में बॉन्ड पत्थर हिस्ट्री एंड टेक्निक्स। अच्छा, बांड पत्थर हिस्ट्री एंड टेक्निक्स, ये मतलब कि इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरे इंटरेस्ट का है ना सब्जेक्ट, इसलिए मुझे याद है। जी 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 जी, इस पे हमने बहुत काम किया है। हमने बांड पत्थर को एक लिटरेरी जनर के तौर से नहीं मतलब कि देखा है, अच्छा, एक एंटरटेनिंग डिवाइस के तौर हमने इसको नहीं देखा। वी स्टडीड इट फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। तो फारूक साहब, यहाँ एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है यहाँ इस प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है गुफ्तगू में। इस ब्रेक के बाद आपसे फिर जुड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद फारूक फयाज साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़े हैं प्रोफेसर फारूक फयाज साहब। एक एक्लेम्ड ऑथर हैं, क्रिटिक हैं, पोइट हैं और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के तई। अभी जो हमने प्रोग्राम के शुरू में साहित्य एकेडमी अवार्ड की बात हमने की, आपने बहुत सारा काम किया है, ज़िंदगी आप पूरी आपने डेडिकेट की है ऐसी हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर में। आपको और भी अवार्ड से नवाजा गया होगा। जी जी जी, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। इस पे मतलब कि जो मतलब कि कल्चरल एकेडमी का, JNK कल्चरल एकेडमी से हमें अवार्ड मिला है जी। मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जो कश्मीर फोकलोर है, स्टडी इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जी, उस पे मतलब कि स्टेट कल्चरल एकेडमी का अवार्ड मिला आपको जी। इसके अलावा जो मराज अदबी संगम है, यहाँ की जो साउथ मतलब कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हाल ही में उन्होंने हमें अवार्ड दिया है। इससे पहले यह जो फाजिल मेमोरियल अवार्ड मिला है, और इसके अलावा हमने इधर मीडिया एजुकेशन, मीडिया कश्मीर मीडिया अवार्ड मिला है। और ये जो हमारे इसी फोकलोर के साथ वाबस्ता थे, गुलाम अली मजबूर अवार्ड, तो ये कुछ ऐसे ये सिलसिला जारी है। और हम इंशाल्लाह ये दुआ करेंगे कि आप जितना आपने काम किया है या कर रहे हैं, वो ये बहुत सारे अवार्ड आपको और मिलने चाहिए। वो तो बहुत सारे एजाज़ात आपकी दुआएं अगर शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह हो जाएगा। फारूक साहब, आपकी नज़र हर जो हमारा अदबी गोशा है, चाहे हिस्ट्री से वाबस्ता हो, लिटरेचर हो, कल्चर हो, सब पे है। और जो हमारे सकाफती अदारे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और आप मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में इनसे जुड़े हैं, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, हमारी जो कल्चरल एकेडमी है या बाकी जो हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आजकल जो मैं प्रेजेंट दौर की बात कर रहा हूँ, जो इनका रोल है, आपका इज़हार ख्याल उस पर जानना चाहूँगा। आप मुतमईन हैं जो हमारे सकाफती इदारों का रोल है इन दिनों? देखिए, मतलब कि ये सवाल जो है आपने किया है, ये अधूरा सवाल मैं समझता हूँ। अच्छा, आप पूरा कर दीजिए। जी आप एक एक्सट्रीम एंड पे सवाल नहीं कर सकते हैं जी, है ना। अगर आज का हाल देखेंगे ना तो वो बेहाल है। अच्छा, लेकिन आप जब जिद्दत जन्म लेती है, वो रिवायत से जन्म लेती है। सही बात। यू कैन नॉट सेपरेट प्रेजेंट फ्रॉम द पास्ट। सही बात है। हमारे कुछ ऐसे इदारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं मतलब कि आई विल जस्ट टेल यू टुडे। जी जी, देखिए, रेडियो कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक कल्चरल, बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, जहाँ तक कल्चरल एकेडमी का ताल्लुक, सही बात, जहाँ तक मतलब कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो कि हमारे अदब, इल्म और सकाफत से जुड़े हैं। नहीं, मेरा सवाल इस तनाजुर में था कि पास जो ग्लोरी है इनकी, वो तो सबको मालूम जी है। जी जी, जो इनका काम है वो सबके नजर में है, ये कितना काम और कितने अहम इंस्टीट्यूशंस रहे। लेकिन चंद एक साल जी से जी जी पूछ रहा हूँ, जी जो सेटबैक लगा है, जी जी, उसकी वजूहात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसी तनाजुर में मैंने ये सवाल आपसे पूछा। जी, मैं समझता हूं कि जहां तक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का ताल्लुक है, इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन, ये एक प्रोसेस होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें ये लॉन्गिट्यूडी का मसला है, क्योंकि ये ऐसा मसला है कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड अप नहीं होते हैं विद इन ए ट्विंकल ऑफ एन आई।
اٹ ٹیکس اٹس اون ٹائم، اٹ ٹیکس اٹس اون. اور جہاں تک زوال کا تعلق ہے، زوال کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کو آپ نے مطلب کہ ایکسپلور کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کہ اس وقت اگر ہم ریڈیو کی بات کریں گے، وہ شین اس میں نہیں رہا ہے. چاہے وہ مطلب کہ گورنمنٹ کی جو مطلب کہ پرائیورٹیز ہے، یا جو ریکروٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی یا جو اتنے سیکھے بڑے یا جو قداور شخصیات وہ نہیں رہی، وہ نہیں رہی ہے. پھر مطلب کہ نیا جو خون ہے وہ آپ مطلب کہ اس میں ریکروٹ نہیں ہو رہا ہے. بالکل نہیں، یہ لگتا ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے جو یہ ڈیفنگ ہو رہا ہے، یہ ڈیجنریٹ ہو رہا ہے. بالکل یہی حال کلچرل اکیڈمی کا ہے. کہ آپ دیکھیے کہ ایک وقت اکیڈمی جو تھی وہ ہماری شناخت کا حصہ تھی. بالکل صحیح. کلچرل اکیڈمی ہمارا آئینہ تھا ہماری کلچرل زندگی کا. صحیح بات. لیکن آج آپ دیکھیے کہ کلچرل اکیڈمی جو ہے اٹ از ٹوٹلی ڈیفائنڈ. میں مطلب کہ اس میں یہ مطلب کہ شرم محسوس نہیں کر رہا ہوں. صحیح بات. شرم میں محسوس نہیں کر رہا ہوں. اگر کچھ لوگ ہیں مطلب کہ کام کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا اگر ان کو موقع دیا جائے گا کام کریں گے. لیکن جو کام ہونا چاہیے تھا، جس ڈھنگ سے ہونا چاہیے تھا، جو شروعات انہوں نے کی ہے، وہ ٹیمپو برقرار نہیں رہا ہے. اسی طریقے سے یونیورسٹی میں بھی ہو رہا ہے، ڈگریز ہو رہی ہے، باقی چیز ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک معیار کا تعلق ہے، جو ریسرچ کا مطلب کہ وہ معیاری ریسرچ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا کوششیں ہونی چاہیے؟ ریوائیو کرنے کے لیے یہ جو ذمہ داری ہوتی ہے، یہ جو انسٹیٹیوشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے اور پھر جو گورنمنٹ پالیسیز ہوتی ہے، ان دونوں کو آپ نے کمبائن دیکھنا ہے. صحیح بات. آپ دیکھیں مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے، صرف ادارے سے کام نہیں چلے گا، ادارے کا چلانے والا پھر ہونا چاہیے. صحیح بات. جو ڈائنامک پرسنالٹی ہونی چاہیے. اگر وہ ڈیڈ اسٹرکچر میں بھی جان ڈال سکتا ہے. ادارہ تو ہے ٹھیک ہے، لیکن پھر اگر اس میں جو مینیجرز ہے، جو آرگنائزرز ہے، اور وہ جاننے والے اگر ان میں ویژن نہیں ہے، صحیح بات. اگر ان میں ویژن نہیں ہے، صحیح بات. اگر ان میں کام کرنے کی تڑپ نہیں ہے، تو وہ ادارہ جو ہے، چاہے وہ مطلب کہ انہوں نے کتنا کام کیا ہو، مطلب کہ دیٹ ول مطلب کہ گو ڈاؤن ٹو دی ڈسٹ. یہ چیز ہے. جانکار لوگوں کی ضرورت ہے. جانکار لوگوں کی ضرورت ہے. اور پھر مطلب کہ کچھ ایسے لوگ ہیں نا، آپ دیکھیے مطلب کہ جہاں تک اکیڈمی کا تعلق ہے، یہ ضروری ہے کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مطلب کہ جو کلچر کے ساتھ وابستہ ہو، جس کو یہاں کا جو پتہ ہو، ہسٹری کے ساتھ وابستہ ہو، صحیح جو بات. لٹریچر کے ساتھ وابستہ ہو، جو اور بھی ہماری جو پرفارمنگ آرٹسٹ ہے ان کے ساتھ وابستہ ہو. محض آپ کو مطلب کہ جو کسی نے مطلب کہ ایڈمنسٹریشن میں کی کوالیفائی کیا ہے کوئی ایگزام، یہ نہیں مطلب کہ وہ ٹھیک ہے، وہ کسی حد تک کام کر سکتا ہے ایڈمنسٹریشن، مگر اور جو اس میں لیکن نو ہونا چاہیے وہ بالکل. مثلا یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے، یونیورسٹی کا وائس کوئی پروفیسر ہونا چاہیے، سینئر پروفیسر جو اکیڈیمکس جانتا ہو، جو اکیڈمکس کے بارے میں اور بھی جو مطلب کہ چیلنجز ہے، جو پراسپیکٹس ہے یا پرسپیکٹیوز ہے، ان پہ اس کی نظر ہونی چاہیے. صحیح بات. یہ چیز ہے. صحیح بات. اچھا فاروق صاحب، ایز اے کمیونٹی یا ایز اے نیشن ہم بہت ہی کانشیس لوگ ہیں، کلچرلی، لٹرری، لیکن کہیں کہیں یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاص کر میں جو ہماری جنریشن، نئی جنریشن کی بات کروں گا، یوتھ کی بات کروں گا، ہم اپنے روٹس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس ایشو کو اوور کم کرنے کے، اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، جی، جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگ اس زمانے میں رہتے ہو تو بس ایسا ہی مطلب کہ صرف روتے رہیں گے اپنے پاسٹ پہ کہ ہماری ملک کی اتنی بڑی تاریخ رہی، تو آگے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کریں گے. وہ تو مطلب کہ پھر ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ مطلب کہ اس کا زوال ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جو آپ کے زمانے کے جو تقاضے ہیں، میں آئی ول جسٹ گیو یو ون مطلب کہ ایگزامپل. یہ مطلب کہ پچھلی جو مطلب کہ 20ویں صدی کے آخر میں، جی، آخر میں مطلب کہ 84 سے آگے 90 سے ورلڈ میں، چاہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، چاہے اینتھروپولوجی کے حوالے سے، چاہے سائنس کے حوالے سے، چاہے لٹریچر کے حوالے سے انقلاب انگیز تبدیلیاں، ریولیوشنز. صحیح بات. اور آج کا جو فرد ہے، چاہے وہ ادب سے وابستہ ہے، چاہے وہ دوسرے فنون سے وابستہ ہے، چاہے وہ علم و ادب سے وابستہ ہے،
ان کو اپنے آپ کو مطلب کہ اپنے آپ کو فریش کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے. صحیح بات. اگر اپڈیٹ نہیں کر سکتا ہے وہ تو ہی از ریڈنڈنٹ. کیا اور نالج بھی گین کرنی ہے, نالج بھی گین کرنی ہے, ٹیکنیکس بھی گین کرنی صحیح ہے. بات. اگر وہ نہیں کرے گا نتیجہ کہ وہ مطلب کہ مسفٹ ہو جائے گا. ہاں ایک چیز ہے جو نالج ہے آپ کو وہ گین کرنی ہے, وہ آپ کو فریش کرنا ہے, آپ کو اورینٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. صحیح بات. آپ اپنے آپ کو ریفریش کرنا ہے. بالکل صحیح. ہر ایک ملک کے فن میں ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر گلوبلائزیشن نے تمام جو دنیا ہے جی اس کو ایک گاؤں میں تبدیل کیا ہے, جو کمیونیکیشن میں جو انقلاب انگیز تبدیلیاں آ گئی, جو کنزیومر جو کلچر ابھر کے سامنے آ گیا, اس میں پیسہ ہے, اس میں پروفٹ ہے صرف. بالکل. لیکن اس نے ایک چیز دی ہے. جی اب چونکہ گلوبل جو کلچر ہے نا, اس کے تسلط سے آزاد کرنے کے لیے جو ریجنل ایریاز ہے, جو وہاں کی زبانیں ہیں, جی. جو وہاں کے لوگ ہیں, ان میں ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ریجنل کلچرز لینگویج کے ساتھ جڑے رہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے نوجوانوں میں وہ یہاں پہ پاپ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹ فارمز ہیں ان کی طرف بھی کشمیری ہونے کا احساس یہ چیز ہے. ایک کمبائن مطلب کہ ہو رہا ہے. وہ ان کی جو وہ اپنے روٹس کی تلاش میں نکلے ہیں. کیا وہ اپنے روٹس کی تلاش میں ان کو ایکسپلور کرنے کی تلاش, اور یہ اس تلاش میں نکلے ہیں کہ ان کو کیسے ہم انوویٹ کریں گے. نئی جنریشن کس طریقے سے ان کو جو نئی یہاں پہ انوویشنز ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہم اس کو کس طرح بلند کر رہے ہیں. یہ چیز ہے, یہ کچھ یہ بہت پروفیسر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ, یہاں کے ادب, جی, یہاں کے ادیب, یہاں کے فن اور فنکاروں کو فروغ دینے کے لیے آپ کی نظر میں کون سے انیشیٹیوز لینے چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز ہے, جہاں تک ادب کا تعلق ہے, ادب اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی ایسی کنزیومر کوموڈٹی نہیں رہی ہے کسی بھی ملک کے وقت میں. اچھا. ہاں یہ اپنا ایک ملک کہ آپ کا جو داخلی جذبہ ہے, جو داخلی کیفیت ہے, چاہے وہ فنکار ہے, جی, چاہے کسی قسم کا فن, چاہے پرفارمنگ آرٹ ہو, چاہے کوئی بھی, جی, یہ اپنی اس جو ارج ہوتی ہے, انر ارج ہوتی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے فنکار سامنے آتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں ایک چیز ہے, اب یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں کیسے لوگ ہیں, سینسیبل لوگ ہیں, ذی حس لوگ ہیں جو اس فن کی قدر کرتے ہیں. صحیح بات. یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. اور ہماری جو نئی جو پود ہے, جو نئی نسل ہے, کچھ ایسے ایونیو سامنے آ گئے ہیں. اگر ان کو انسان یوٹیلائز کر دے, اگر ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر دے, مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ نور محمد جو ہے, جو سارنگی بجاتا ہے, آج سے پہلے بیچارہ وہ مطلب کہ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی, کوئی تھا مطلب کہ فوک سنگر تھا شاید اسٹریٹس میں, گاؤں میں, لیکن آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے نظر پڑی کسی کو جو نظر رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مطلب کہ اس وقت وہ کتنا مطلب کہ پاپولر ہے. صحیح بات. یہ چیزیں ہیں. یا بذات خود آپ وہی جیلانی, آپ اپنی مطلب کہ جو فن کی بات ہم کر رہے ہیں, اب دیکھیں کہ پہلے یو ویر کنفائنڈ اونلی ود ان یور اون آڈینس. پھر آپ جب باہر چلے گئے, چاہے اسٹیٹس چلے گئے, چاہے اور بھی دیکھیے کہ کس طریقے سے, چاہے وہ NRI ہی ہے جو مطلب کہ کشمیری نان ریزیڈنٹ مطلب کہ ادھر ہے, اب دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کے فن کو مطلب کہ اس سے انکریجمنٹ ملی ہے. آپ نے کوشش کی ہے, پھر اس طریقے سے ان تجربوں کو آپ امپلیمنٹ کر دیں گے اپنے فن میں ادھر. تو اس طریقے سے کوئی فن مرتا نہیں ہے, لیکن اس فن کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ارج ہونی چاہیے فنکار میں, تڑپ ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح بات. پروفیسر صاحب, یہاں ہمارے اس پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. جی, بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین, اس بریک کے بعد پروفیسر فاروق فیاض صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں. آج ہمارے ساتھ صبح جڑے ہیں پروفیسر فاروق فیاض صاحب. ایک ایکلیمڈ آتھر ہیں, کریٹک ہیں, پوائٹ ہیں, اور بہت سارا کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی کے تئیں. فاروق صاحب, جہاں تک یہاں جو ہمارا فن, ادب, کلچر یا پرفارمنگ آرٹ, جتنے بھی فنون لطیفہ ہمارے ہیں, ان کی پریزرویشن
پہ بہت کم کام ہو رہا ہے. یس 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 یس. ڈاکیومنٹیشن، ڈیجیٹائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، ماڈرن مینز آف جی پرزرویشن جو ہے بہت کم کام ہو رہا ہے. بہت کام تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر ہم پھر 50 سال کے بعد جو لوگ آئیں گے وہاں کچھ ملے گا ہی نہیں ان کے پاس. میں چاہتا ہوں ایک چیز اس کے لیے ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ لانگ ڈیوری کوئی اس کا کہ یہ ہونا چاہیے، کوئی حل تو نکلے اس کا. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری اسٹیٹ کی کوئی کلچرل پالیسی نہیں ہے. جی. ابھی تک کلچرل پالیسی فارمولیٹ نہیں ہوئی ہے. اگر ایک اسٹیبلشڈ ڈیفائنڈ کلچرل پالیسی یہاں پہ کہ انہوں نے بنائی، گورنمنٹ نے بنائی ہوتی ہے، تو وہ ایک سیکورٹی پیدا کر دیتی، چاہے وہ ڈائنگ آرٹسٹ ہے، چاہے اس وقت پروموٹنگ آرٹسٹ ہے. تو اس کے لیے ایک اور اس میں دوسری بات ہے کہ ایک ایسی ایڈوائزری کمیٹی تشکیل دینی چاہیے گورنمنٹ کو، جی، جس میں ہر ایک فن کا نمائندہ ہونا چاہیے. وہ سجیشنز دیں گے، اس میں بات ہوگی، اور اس طریقے سے ایک ویل اسٹیبلشڈ ڈیفائنڈ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. اور اس ڈاکیومنٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر ایڈمنسٹریشن کا اپروول ہونا چاہیے، گورنمنٹ کا اپروول ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا، یہ ایک قوم سے وابستہ ہوتی ہے. لیکن یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہیں. ایک آرگنائزڈ کلچرل پالیسی اگر ہمارے پاس ہو، کلچرل کیلنڈر بھی نہیں ہمارے پاس ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلچر وہ ہے، یہ ہے، یہ باتوں سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک منظم طریقہ ہونا چاہیے، منظم، ایک مربوط طریقے سے، آرگنائزڈ طریقے سے. اور یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس میں گورنمنٹ کا جو انوالومنٹ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اور پھر جو این جی اوز ہے، اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کام کرتی ہے، جو غیر سرکاری سطح پہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ، ان کا بھی کام ہے کہ وہ آگے آئے، ایک طریقے سے گورنمنٹ کو کہ پرپوزلز دے، یا گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اور اس طریقے سے جو قوموں کی جو تہذیبی تاریخ ہے وہ کہ پرزرو کرنا ہے، ڈاکیومنٹ کرنا ہے. ڈیفینیٹلی صحیح بات ہے. ہمارے کرافٹس کچھ ایسے ہیں جو ہمارے کلچر کے ساتھ وابستہ ہے، کہ وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں. اور پھر ایک چیز وحید صاحب، کہ یہ کلچر جو ہے نا، کلچرل پروڈکٹ کو ہم نے ٹورزم کے ساتھ الائن کرنا ہے. کیا صحیح بات ہے، یہ بہت بڑا بہت ضروری ہے. یہاں کے کلچرل پروڈکٹ کو آپ نے ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ جوڑنا ہے. صحیح بات، کیونکہ یہ یہاں کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے نا، یہ بڑی انڈسٹری ہے، جی، ہے نا. اس میں امپلائبلٹی کا کافی یہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان دو اداروں کو جو ہے جوڑ کے کام کرے. صحیح بات. اس سے یہاں کے فنکاروں کو بھی عزت مل سکتی ہے، ان کا جو جو معاشی پسماندگی ہے، معاشی پسماندگی میں کہوں گا، وہ بھی دور ہو سکتی ہے اور ان کو عزت کا مقام مل سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں. اچھا فاروق صاحب، جیسے آپ نے فرمایا پروگرام میں نثر پہ کم کام ہوا ہے، ٹرانسلیشن میں بھی بہت گنجائش ہے کام کرنے کی. ہمارا تنقید کہاں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ تنقید پہ کم کام ہوا ہے نا، بہت کام. اس میں اسی کیا وجہ ہے؟ اس میں وجوہات بہت سارے ہیں. جی، میں نے اس کتاب میں بھی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. جی، ایک کا نہیں، بہت سے جو وجوہات میں نے بتا دی. جی. پہلے تو یہ جو ہم اثر جو ہمارے جو کنٹمپریری کچھ رائٹرز ہیں، یا تو ان میں جرت نہیں ہے کہ وہ آگے آئے. ٹھیک ہے دوستی، ٹھیک ہے، اس میں جرت کا بڑا عمل اور جرت کا بڑا عمل دخل ہے. صحیح بات ہے. پرسنل ریلیشنز ہے مجھے واحد صاحب کے ساتھ، مجھے یہ جرت بھی ہونی چاہیے. میں انہیں بات بتا دوں کہ بھائی واحد صاحب، آپ میں یہ فنکارانہ صلاحیتیں ضرور ہے، لیکن آپ یہاں جو ہے آپ یو ہیو ڈیولپڈ سم ڈرا بیکس. صحیح بات. لیکن وہ جرت ہم میں کم ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقید کے نام پر ہم تبصرہ کرتے ہیں. ہاں، تبصرہ کرتے ہیں، ہم سماجی خاکے بناتے ہیں. اور پھر جناب، سر، پروفیسر، ڈاکٹر، القاب ایسے لگاتے. جب آپ القاب کا استعمال کریں گے، نتیجہ ہوگا کہ آپ کا جو معروضی جو منزل ہے وہ زخمی ہو جائے گا، وہ مجروح ہو جائے گا، ہے نا. جی صحیح بات. یہ چیز ہے. لیکن فاروق فیاض نے پہلی دفعہ کوشش کی ہے اس زیرالڈب میں. آپ دیکھیں گے ادھر کسی چاہے ہمیں کافی عزت ہے، احترام ہے اپنی جو جو ہماری جو بزرگ ادیب ہے یا چھوٹے ادیب ہے، لیکن ہم نے کوئی القاب استعمال نہیں کیا ہے.
جو صحیح بات ہے وہ حاجنی صاحب ہے کون یہ جو مطلب کہ محی الدین حاجنی جی ہم نے سیدھا محی الدین حاجنی کہا ہے محمد یوسف ٹینگ کا ہے امین کامل کا ہے رحمہ رائی یہ رحمہ رائی سب تو یہ نہیں ہے تو یہ اس اچھا پروفیسر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جی یہاں خود فنکار کو یہاں خود تخلیق کار کو تنقید کار بھی بننا پڑتا ہے صحیح بات وہ ایک المیہ وہ المیہ ہے وہ المیہ ہے یہاں تنقید کار کو یہاں تخلیق کار کو خود اپنا تنقید نگار بھی بننا پڑتا ہے صحیح بات تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو مطلب کہ اڑان ہوگی وہ کس حد تک مطلب کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہوگی بالکل رکاوٹیں ہی رکاوٹیں بالکل یہ چیزیں صحیح بات یہ چیزوں کو بہت یہ چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا بالکل صحیح پروفیسر صاحب جو ہمارا لٹریری سرکل ہے یا جن کی صحبت میں آپ چلے ہیں جی جی پلے بڑے ہیں جن سے سیکھنے کو بھی ملا ہے اور آپ سے بھی کئی سارے لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے پریزنٹ دور میں آپ کن لوگوں سے زیادہ متاثر ہوئے ابھی تک کن شخصیات سے مطلب کہ ہمیں ایک موقع ملا ہے یونیورسٹی میں ہی کچھ ایسے پروفیسرز تھے جی جن کے ہم طالب علم رہے ہیں جی اس میں پروفیسر حامدی کشمیری جی اس میں سے پروفیسر رحمان راہی اس میں سے پروفیسر رشید نازکی جی اس میں سے پروفیسر محمد اسحاق خان جو بہت بڑے ملک کے ہسٹورین رہے ہیں جنت اللہ انہیں نصیب کرے پروفیسر محمد زبان آزردہ ہے اور ہمارے آج کے جو ہمارے ساتھی ہے ساتھیوں سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے صحیح بات اس میں ہے مطلب کہ پروفیسر مجروح رشید ہے پروفیسر شاد رمضان ہے یا پروفیسر شفیع شوق ہے صحیح بات تو ان سے انسان مطلب کہ ان سے بات سیکھتا ہی ہے بالکل سیکھتا ہے مطلب کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ اچھا یہ ہمارے ہے غلام نبی آتی صاحب ہے یا محمد یوسف ٹینگ صاحب ہے ان کے ساتھ ہمارے مراسم ہے بہت کچھ ہم نے ان کے مطالعات سے بھی سیکھا ہے اور ان سے مطلب کہ ہمیں کبھی ملاقات ہوئی بات کرنے کی تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے یا پروفیسر عرفان حبیب صاحب جو بڑے ہسٹورین ہیں مطلب کہ ہندوستان کے ان سے ہماری ملاقات ان سے ہم نے بات کی ہے تو اس سے مطلب کہ انسان جو اپنا جو علمی جو یہ دائرہ ہوتا ہے وہ وسیع ہوتا رہتا ہے انٹریکشن سے بھی ان کا جو ان کی جو ورکس ہے ان کے اسٹڈی کرنے سے بھی آپ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے ہر دن کے ساتھ ساتھ. اچھا فاروق صاحب میں اگر آپ سے پوچھوں آپ نے بہت محنت کی ہے ہمارے ادب ہمارے کلچر کے لیے ہسٹری میں جتنا بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہے وہ کون سا کام ہے جو ابھی تک آپ کے دل میں خواہش رہی ہوگی عمر بھر لیکن ابھی تک پائے تکمیل نہیں ہوگی کوئی ایسا کوئی کام دو جی ایک تو میں نے مطلب کہ ہسٹری آف لٹریری کرٹیسزم جی یہ ہم نے مطلب کہ ایرسٹاٹل سے شروع کیا ہے پلیٹو سے جو گریک جو مطلب کہ اور جو پریزنٹ ٹائمز ہے اس میں نے کم از کم مکمل کیا ہے وہ مکمل ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک چیپٹر میں جو ہمارے کشمیر میں جو نقاد ہے جی یا جو تجزیہ کار ہے ان پہ بھی بات کی جائے وہ ابھی مجھ سے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اتنی مصروفیات ہے وہ مطلب کہ اس چیپٹر سے کی وجہ سے وہ رہ گیا. دوسری بڑی مطلب کہ میرا سب سے بڑا جو خواب ہے وہ ہے کشمیر کی لٹریری ہسٹری کو ڈاکیومنٹ کرنا. کیا کشمیر کیونکہ مجھ پہ کل یہ آپ تو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں جی تو آپ نے اس سلسلے میں کیا کام کیا ہے اس پہ بھی ہم نے مطلب کہ 2-3 چیپٹرز میں نے مکمل کیے ہیں. اب مطلب کہ وہ تو فل ٹائم جاب ہے بیچ میں مطلب کہ کوئی اور جو کام ادھر سے آتا ہے تو اس سے مطلب کہ اس میں کافی امپلیمنٹس پیدا ہو جاتے ہیں. یہ مجھے مطلب کہ شوق ہے یہ شوق ہے. ابھی یہ کرنا باقی ہے. میں اللہ سے صبح یا ہر وقت میں اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے یہ پلیز یہ جو ہماری جو انفینشڈ جو ایجنڈا ہے ٹاسکس ہیں ان کو مجھے کمپلیٹ کرنے کا موقع دیجیے. انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ. فاروق فیاض صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو ہمارے بڑنگ ادیب ہیں رائٹرس ہیں شاعر ہیں یا کسی بھی اسٹریم میں جڑے ہیں ہمارے آرٹ کلچر کے ساتھ یا لٹریچر کے ساتھ ان کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے مطلب کہ وہی صاحب ایک اچھی بات ہے یہاں کے جو چھوٹے جو بڈنگ جو رائٹرز ہے نا میں نے دیکھا پچھلے کہیں اور میں اس کتاب میں بھی میں نے شیت پت کاشر غزل شیت پت کاشر غزل میں نے کہا کہ ہمارے جو چھوٹے ہیں بچے ہیں
جو شاعری کے میدان میں ہے یا افسانے کے یا ناول کے میدان میں ہے اس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی ہے. پھر میں نے ان کو ڈاکیومنٹ کرنے کی تاکہ ان کو انکریجمنٹ ہو جائے. لیکن پچھلے 5-6 سال سے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو نئی پود ہے, چاہے وہ شاعر ہے, چاہے وہ افسانہ نگار ہے, چاہے وہ ناولسٹ ہے, اچھا کام ہو رہا ہے. تنقید کے حوالے سے بھی اچھا کام ہو رہا ہے. چاہے وہ آپ مطلب کہ ادھر ساؤتھ میں لیجئے, جو مراز میں لیجئے, یا کمراز میں لیجئے, یا سینٹرل کشمیر میں لیجئے. نام میں نہیں لوں گا تو کیونکہ مطلب کہ اس میں سے مطلب کہ ایک اگر میں بھول گیا تو مطلب کہ یہ, لیکن بہت اچھے بچے ہیں. اور میں مطلب کہ کوشش کر رہا ہوں, میں نے ان سے کلام بھی لیا ہے کچھ سے, میں نے ان سے بایو ڈاٹا بھی لیا ہے, میں ان کو ڈاکیومنٹ کر رہا ہوں. کم سے کم وہ 10-12 جو مطلب کہ ہماری جو ہے نا, تو جو اچھا لکھ رہے ہیں شاعری کے حوالے سے یا افسانے کے حوالے سے, تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ڈاکیومنٹ کر دوں تاکہ ان کو ایکنالج مطلب کہ ہو جائے اور ایکنالجمنٹ مل جائے, انکریج ہو رہے. یہ پروفیسر فاروق فیاض صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں آئے. آپ کے ساتھ اگر ہم 2 دن بھی بات کریں تو آپ ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں, تو بات ہوتی رہے گی اور ہمارے اس انفارمیشن میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن وقت کی قید ہوتی ہے, یہ ہمارا 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے تو 1 گھنٹہ ہونے کو آتا ہے ابھی. لیکن جاتے جاتے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور نیوز 18 جو نیٹ ورک ہے اس کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے مبارکباد. خیر مبارک. اور ساتھ ہی ہم آپ کو جو نیا سال آ رہا ہے آپ کو مبارکباد. آپ کو بھی اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے ان کو بھی میں نئے سال کا پیشگی جو مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آئی پرسنلی ایکسپریس مائی گریٹیٹیوڈ to Wahid Saab and this organization for giving me space, a time to talk with the audience, with the people. Pleasure is ours. یہ آپ کا بڑا پن ہے, یہ آپ کا بڑا پن ہے, آپ نے ہمیں موقع دیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر, سو نائس آف یو. تو ناظرین, یہ تھے پروفیسر فاروق فیاض صاحب, آج صبح ہمارے ساتھ جڑے تھے پروگرام مہکتی صبح میں. امید ہے آپ کو یہ پروگرام, یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. جاتے جاتے آپ سب کو ہماری طرف سے نئے سال کی مبارکباد, نئے سال کی شبھ کامنائیں. اللہ کرے, اوپر والا کرے یہ نیا سال جو آئے خوشیاں لے کے ہم سب کے لیے آئے. تو اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت. اللہ حافظ.